अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, सलाम का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करो, ठीक है जी, सवाब मिलेगा आपको। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि कुरान क्लास की वीडियोस को स्टार्ट टू एंड तक बहुत सारे लोग नहीं देखते। अगर आप इस वीडियो को ओपन करते हैं तो आप पे लाजिम है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि आप कुरान सुन रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी है। और मेरा ये व्हाट्सएप चैनल है जिस पे नोटिफिकेशंस आते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। इस QR कोड से डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट सेक्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर लीजिए। आई होप आपने सूरतुल अनाम का फर्स्ट पार्ट देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है। आयत नंबर 56 से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह एंड 110 तक मुकम्मल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। ऐ पैगंबर, उनसे कहो कि तुम अल्लाह के सिवा जिन झूठे खुदाओं को पुकारते हो, मुझे उनकी इबादत करने से मना किया गया है। कहो कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशात के पीछे नहीं चल सकता, अगर मैं ऐसा करूं तो गुमराह होऊंगा और मेरा शुमार हिदायत याफ्ता लोगों में नहीं होगा। कहो कि मुझे अपने परवरदिगार की तरफ से एक रोशन दलील मिल चुकी है जिस पर मैं कायम हूँ और तुमने उसे झुटला दिया है। जिस चीज़ के जल्दी आने का तुम मुतालबा कर रहे हो वो मेरे पास मौजूद नहीं। अब ये जो आयत है वो कुफ़ार के जवाब में नाजिल हुई है, क्योंकि कुफ़ार मक्का बार बार हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही पूछते थे कि जिस अजाब से आप हमें डरा रहे हो वो अभी के अभी नाजिल क्यों नहीं हो जाता। और उनको ये भी जवाब दिया गया है कि अजाब के आने का जो वक्त है वो मुकर्रर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही कर सकते हैं, उसके बारे में ना किसी को पता है ना कोई जान सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला इसका फ़ैसला अपनी हिकमत से करता है। हुक्म अल्लाह के सिवा किसी का नहीं चलता, वो हक बात बयान कर देता है और वही सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है। कहो कि जिस चीज़ की तुम जल्दी मचा रहे हो, अगर वो मेरे पास होती तो मेरे और तुम्हारे दरमियान फ़ैसला हो चुका होता, और अल्लाह ज़ालिमों को खूब जानता है। और उसी के पास गैब की कुंजियां हैं जिन्हें उसके सिवा कोई नहीं जानता, और खुशकी और समंदर में जो कुछ है वो उससे वाकिफ है। किसी दरख्त का कोई पत्ता नहीं गिरता जिसका उसे इल्म ना हो, और ज़मीन के दरमियान में कोई दाना या किसी दरख्त का कोई पत्ता नहीं गिरता जिसका उसे इल्म ना हो, और ज़मीन की अंधेरियों में कोई दाना या कोई खुश्क या तर चीज़ ऐसी नहीं है जो एक खुली किताब में दर्ज ना हो। और वही है जो रात के वक्त नींद में तुम्हारी रूह एक हद तक कब्ज़ कर लेता है, और दिन भर में तुमने जो कुछ किया होता है उसे खूब जानता है। फिर उस नए दिन में तुम्हें नई ज़िंदगी देता है ताकि तुम्हारे उम्र की मुकर्रर मुद्दत पूरी हो जाए। फिर उसी के पास तुमको लौट कर जाना है। उस वक्त वो तुम्हें बताएगा कि तुम क्या क्या करते थे। वही अपने बंदों पर मुकम्मल इक़्तिदार रखता है और तुम्हारे लिए निगाहबान फरिश्ते भेजता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो हमारे भेजे हुए फरिश्ते उसको पूरा पूरा वसूल कर लेते हैं और वो ज़रा भी कोताही नहीं करते। फिर उन सबको अल्लाह की तरफ लौटा दिया जाता है जो उनका मौलाई बरहक है। याद रखो, हुक्म उसी का चलता है और वो सबसे ज़्यादा जल्दी हिसाब लेने वाला है। कहो, खुशकी और समंदर की तारीखियों से उस वक्त कौन तुम्हें निजात देता है जब तुम उसे गिड़गिड़ा कर और चुपके चुपके पुकारते हो और ये कहते हो कि अगर उसने हमें इस मुसीबत से नहीं बचा लिया, और ये कहते हो कि अगर उसने हमें इस मुसीबत से बचा लिया तो हम ज़रूर ज़रूर शुक्रगुजार बंदों में शामिल हो जाएंगे। कहो, अल्लाह ही तुम्हें इस मुसीबत से भी बचाता है और हर दूसरी तकलीफ़ से भी, फिर भी तुम शिर्क करते हो। कहो कि वो इस बात पर पूरी कुदरत रखता है तुम पर कोई अजाब तुम्हारे ऊपर से भेज दे या तुम्हारे पाँव के नीचे से निकाल दे, या तुम्हें मुख्तलिफ टोलियों में बांट कर एक दूसरे से भिड़ा दे और एक दूसरे की ताकत का मज़ा चखा दे। देखो हम किस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी निशानियां वाज़े कर रहे हैं ताकि ये कुछ समझ से काम ले लें। और ए पैगंबर, तुम्हारी कौम ने इस कुरान को झुटलाया है, हालांकि वो बिल्कुल हक है कि मुझको तुम्हारी ज़िम्मेदारी नहीं सौंपी गई है।
ہر واقعہ کا ایک وقت مقرر ہے اور جلد ہی تمہیں سب معلوم ہو جائے گا۔ اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کو برا بھلا کہنے میں لگے ہوئے ہیں تو ان سے اس وقت تک کے لیے الگ ہو جاؤ جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ اگر کبھی شیطان تمہیں یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ ان کے کھاتے میں جو اعمال ہیں ان کی کوئی ذمہ داری پرہیزگاروں پر عائد نہیں ہوتی، البتہ نصیحت کر دینا ان کا کام ہے، شاید وہ بھی ایسی باتوں سے پرہیز کرنے لگیں۔ اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ اب کفار کو جس دین کو اپنانا چاہیے تھا، یعنی کہ اسلام کو، اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو یعنی قرآن کو، اس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرتے رہو تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے سبب اس طرح گرفتار ہو جائے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر نہ کوئی اس کا یار و مددگار بن سکے، نہ سفارشی، اور اگر وہ اپنی رہائی کے لیے ہر طرح کا فائدہ بھی پیش کرنا چاہے تو اس سے وہ قبول نہ کیا جائے گا۔ چنانچہ یہی دین کو کھیل تماشا بنانے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے کی بدولت گرفتار ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے کفر اپنا رکھا تھا، اس لیے ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب اور ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ جب بھی آپ کوئی بھی ایسی آیت سنو یا کوئی بھی ایسی بات سنو جس میں عذاب کا ذکر ہو اور جہنم کا، تو اس میں آپ یہ دعا ضرور پڑھیں، اللہم اجرنی من النار، انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ اور ہر نماز کے بعد بھی ضرور پڑھیں اللہم اجرنی من النار، ٹھیک ہے جی؟ اے پیغمبر ان سے کہو، کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پکاریں جو ہمیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان، اور جب اللہ ہمیں ہدایت دے چکا ہے تو کیا اس کے بعد بھی ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اور اس شخص کی طرح ہو جائیں جسے شیطان بہکا کر صحرا میں لے گئے ہوں اور وہ حیرانی کے عالم میں بھٹکتا پھرتا ہو، اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ کہو کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی صحیح معنی میں ہدایت ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے آگے جھک جائیں، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے ڈرتے رہو، اور وہی ہے جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا، اور وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا ہے۔ اب اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، اور جو لوگ اچھے کام کریں گے اس دنیا میں انہیں اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے گا، انعام سے نوازے گا، اور جو لوگ ظالم ہوں گے، بدکار ہوں گے، غلط کام کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا۔ اور یہ جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اسی وقت پورا ہوگا جب قیامت قائم ہوگی۔ اس دنیاوی زندگی کے بعد جب سارے لوگ اٹھائے جائیں گے اور ان کے اعمال کے حساب سے انہیں سزا دی جائے گی یا پھر انعام دیے جائیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قیامت کے دن لوگوں کو دوبارہ زندگی دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جب قیامت کو حکم دے گا اس وقت قیامت نازل ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا مرنے کے بعد کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان کام ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف کہے گا اور وہ چیز ہو جائے گی۔ البتہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت قیامت کو نازل فرمائے گا جب اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا، اس سے پہلے نہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بنا نہیں، نیور۔ اور جس دن وہ روز قیامت سے کہے گا کہ تو ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اس کا قول برحق ہے۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن بادشاہی
اسی کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ دنیا میں اور آخرت میں اور ہر جگہ پہ بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، بٹ دنیاوی زندگی میں کچھ بادشاہ جو ملکوں کے بادشاہ ہیں، جو ملکوں پر حکومت کرتے ہیں، ظاہری طور پہ سور پھونکنے کے بعد ان کی بادشاہی بھی ختم ہو جائے گی، اور اس وقت بادشاہی ظاہری طور پہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی انشاءاللہ۔ وہ غائب و حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور وہی بڑی حکمت والا، پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ اکبر۔ بہترین آیت تھی یہ، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اور اس وقت کا ذکر سنو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزار سے کہا تھا، کیا آپ بتوں کو خدا بنائی بیٹھے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہوں۔ چنانچہ جب ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے جس علاقے نینوا میں پیدا ہوئے تھے، وہاں پہ لوگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، یہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا، اور ستاروں کو خدا مان کر ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ستار پرست تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزار، وہ نہ صرف بت پرست تھے اور اسی عقیدے کے مالک تھے، چنانچہ وہ خود بت کو تراشا بھی کرتے تھے، خود بت بنایا بھی کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے شروع سے ہی توحید پر ایمان رکھتے تھے، یعنی ایک خدا پر ایمان رکھتے تھے اور شرک سے بیزار تھے۔ اور اس کے بعد جب ستارہ بھی ڈوب گیا، سورج بھی ڈوب گیا، چاند بھی ڈوب گیا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ میرے پروردگار ہیں؟ ہمیشہ قائم بھی نہیں رہ سکتے، جو ڈوب جاتے ہیں، جو پائیدار چیزیں ہیں، جو خود ڈوب جاتی ہے، تم اس چیز کے اوپر کس طرح سے اس کو خدا مان سکتے ہو؟ پھر جو ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ زیادہ بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہوا تو انہوں نے کہا اے میری قوم، جن جن چیزوں کو تم اللہ کی خدائی میں شریک کر دیتے ہو، میں ان سب سے بیزار ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں نے تو پوری طرح یکسور ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور پھر یہ ہوا کہ ان کی قوم نے اس سے حجت شروع کر دی۔ اب حجت کا مطلب ہوتا ہے تکرار کرنا یا پھر جھگڑا کرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم جو ہے وہ جھگڑا کر رہی تھی، اور ان سے وہ سوال کر رہی تھی کہ ہم برسوں سے ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے واضح دلائل کے بعد میں شرک کو کس طرح سے تسلیم کر سکتا ہوں؟ اور اس کے بعد ان کی قوم نے ان سے ایک اور بات کہی، بتوں اور ستاروں سے انکار کر دو گے، ان کی خدائی کو نہیں مانو گے تو وہ تمہیں تباہ کر دیں گے۔ تو اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں بے بنیاد خداؤں سے یا دیوتاؤں سے یا بتوں سے یا ستاروں سے نہیں ڈرتا۔ ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان بے بنیاد بتوں کو، دیوتاؤں کو، ستاروں کو، چاند سورج کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح سے شریک کر سکتے ہو؟ اور اگر کوئی کسی کو تباہ کر سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کو تباہ کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں سے نوازے گا، اس کو چین فرما دے گا، الحمدللہ۔ اب آگے قرآن میں کیا لکھا ہے وہ پڑھتے ہیں ابھی۔ ابراہیم نے ان سے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو جبکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے، اور جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا،
کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دیں گے الا یہ کہ میرا پروردگار مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو وہ ہر حال میں پہنچائے گا۔ میرا پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کیا تم پھر بھی کوئی نصیحت نہیں مانتے؟ اور جن چیزوں کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں جبکہ تم ان چیزوں کو اللہ کا شریک ماننے سے نہیں ڈرتے جن کے بارے میں اس سے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ اب اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو بتاؤ کہ ہم دو فرقوں میں سے کون بے خوف رکھنے کا زیادہ مستحق ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کا شائبہ بھی آنے نہیں دیا، امن اور چین تو بس انہی کا حق ہے اور وہی ہیں جو صحیح راستے پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ ہماری وہ کامیاب دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کے قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے رب کی حکمت بھی بڑی ہے، علم بھی کامل ہے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی اور نوح کو ہم نے پہلے ہی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس کو بھی ہدایت عطا فرمائی، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے، اور لوط کو بھی، اور ان سب کو ہم نے دنیا جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی، اور ان کے باپ داداؤں، ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بہت سے لوگوں کو ہم نے ان سب کو منتخب کر کے راہ راست تک پہنچا دیا تھا۔ یہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر وہ شرک کرنے لگتے تو ان کے سارے نیک اعمال اکارات ہو جاتے۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی تھی۔ اب جو مشرکین عرب تھے وہ نبوت کے منکر تھے۔ ان کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیا گیا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عرب کے بت پرست بھی مانتے تھے۔ اب اگر یہ عرب کے لوگ اس نبوت کا انکار کریں تو کچھ پرواہ نہ کرو، کیونکہ اس کے ماننے کے لیے ہم نے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں۔ اب اس آیت کی طرف جو اشارہ ہے وہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی طرف۔ یہ لوگ جن کا ذکر اوپر ہوا وہ تھے جن کو اللہ نے مخالفین کے رویوں پر صبر کرنے کی ہدایت کی تھی، لہٰذا اے پیغمبر تم بھی انہی کے راستے پر چلو۔ مخالفین سے کہہ دو کہ میں تم سے اس دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ تو دنیا جہاں کے سب لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے اور بس۔ اور ان کافر لوگوں نے جب یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا تو انہوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی۔ اب یہ جو آیت ہے یہ ہے یہودیوں کے لیے، کیونکہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے ایک مرتبہ ان کے ایک سردار مالک بن سیف نے غصے میں آ کر یہ تک کہہ دیا تھا کہ اللہ کا کوئی کلام یا اللہ کی کوئی وحی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل نہیں ہوتی۔ ان سے کہو کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے؟ اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی اور جس کو تم نے متفرق کاغذوں کے شکل میں رکھا ہوا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنی کتاب کو پوری کی پوری ظاہر کرنے کے بجائے انہوں نے مختلف شکلوں میں ان کو رکھا ہوا ہے اپنے حساب سے، کیونکہ جو اس کتاب کے حصے ان کے مطلب کے حساب سے ہوتے تھے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے تھے، نہیں تو باقی کے حصے جو ان کے خلاف ہوتے تھے، ان کے کام کے، ان کی باتوں کے خلاف، اس کو وہ ظاہر نہیں کرتے تھے۔ جن میں سے کچھ کو تم ظاہر کرتے ہو اور بہت سے حصے چھپا لیتے ہو، وہی بات آ گئی نا۔ اور جس کے ذریعے تم کو ان باتوں کی تعلیم دی گئی تھی جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا، اے پیغمبر تم خود ہی اس سوال کا جواب میں اتنا کہہ دو کہ وہ کتاب اللہ نے نازل کی تھی، پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو
کہ یہ اپنی بیہودہ گفتگو میں مشغول رہ کر دل لگی کرتے رہیں۔ اور اسی طرح یہ بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، پچھلی آسمانی ہدایت کی تصدیق کرنے والی ہے، تاکہ تم اس کے ذریعے بستیوں کے مرکز یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو خبردار کرو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اپنی نماز کی پوری نگہداشت کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو۔ اور اسی طرح وہ جو یہ کہے کہ میں بھی ویسا ہی کلام نازل کر دوں گا جیسا اللہ نے نازل کیا ہے، اور اگر تم وہ وقت دیکھو تو بڑا ہولناک منظر نظر آئے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں گے۔ فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہہ رہے ہوں گے کہ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ تم جھوٹی باتیں اللہ کے ذمے لگاتے تھے اور اس لیے کہ تم اس کی نشانیوں کے خلاف تکبر کا رویہ اختیار کرتے تھے۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا، تم ہمارے پاس اسی طرح تنے تنہا آ گئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں بخشا تھا وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہمیں تو تمہاری وہ سفارش کہیں نظر نہیں آ رہی جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ تمہاری ملامت طے کرنے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ تمہارے سارے تعلقات ٹوٹ چکے ہیں، اور جن دیوتاؤں کے بارے میں تمہیں بڑا زوم تھا وہ سب تم سے گم ہو کر رہ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار چیزوں کو بے جان چیزوں سے نکال لیتا ہے اور وہی بے جان چیزوں سے جاندار چیزوں سے نکالنے والا ہے۔ ابھی بے جان سے جاندار چیز کو نکالنے کی جو مثال ہے یہ ہے کہ انڈے سے مرغی کو نکالنا، کیونکہ انڈا ایک بے جان چیز ہے۔ آپ انڈا ایک ایسے رکھ دو تو کیا وہ ہل رہا ہے یا اس میں کچھ موومنٹ ہو رہی ہے؟ نہیں، بے جان ہے وہ۔ بٹ اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ انڈے سے مرغی کو نکال دے گا۔ اب انڈے سے جو مرغی نکلتی ہے نا، یہ جو پروسیس ہے یہ ہمارے لیے بہت یوز ٹو ہو چکا ہے۔ یہ اتنا یوز ٹو ہو چکا ہے کہ ہمیں اتنا بڑا جو یہ کرشمہ ہے، معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ دکھتا ہی نہیں ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر آپ نے پہلی دفعہ یہ کرشمہ یا یہ معجزہ دیکھا ہو کہ انڈے سے کوئی جاندار چیز نکل رہی ہے۔ انڈے میں ایک لیسدار لکوڈ ہوتا ہے، وہ لکوڈ سے اللہ تعالیٰ اس لکوڈ کو ایک جاندار چیز بنا دیتا ہے، ایک مرغی چوزا پیدا کر دیتا ہے جس کی آنکھ ہوتی ہے، کان ہوتے ہیں، ناک ہوتی ہے، منہ ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں، آواز نکالتا ہے وہ چوزا۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنا بڑا کرشمہ ہے ایک چھوٹے سے بے جان انڈے سے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو ہے بے جان سے جاندار اور دوسرا ہے جاندار سے بے جان۔ اب اس کی جو مثال ہے وہ ہے کہ مرغی سے جو انڈا نکلتا ہے، اب جو مرغی ہے وہ انڈا دیتی ہے، ایک جاندار چیز ایک بے جان چیز کو پیدا کرتی ہے، پھر اس بے جان چیز سے اللہ تعالیٰ جاندار چیز کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی بڑی بات ہے یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے، ایک بہت بڑی بات ہے یہ، اگر آپ اس چیز کو تھوڑا سا غور فکر کرو۔ لوگوں، وہ ہے اللہ، پھر کوئی تمہیں بہکا کر اوندھی طرف لیے جا رہا ہے، وہی ہے جس کے حکم سے صبح کو پاؤں پھٹی ہے اور اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے اور سورج اور چاند کو ایک حساب کا پابند۔ یہ سب کچھ اس ذات کی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، علم بھی کامل ہے، اور اسی نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستے معلوم کر سکو۔ ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو علم سے کام لیں۔
وہی ہے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر ہر شخص کا ایک مستقر ہے اور ایک امانت رکھنے کی جگہ۔ اب مستقر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ کوئی انسان باقاعدہ اپنی جگہ بنا لے۔ مستقر سے مراد دنیا ہے جہاں انسان باقاعدہ اپنی رہائش ٹھکانہ بنا لیتا ہے، اور امانت یہاں پہ جو بولا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امانت رکھنے کی جگہ مطلب قبر، جس میں انسان کو مرنے کے بعد عارضی طور سے رکھا جاتا ہے، پھر وہاں سے اسی آخرت میں جنت یا جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ البتہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ان لفظوں کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ اس مستقر سے مراد ماں کا پیٹ ہے جس میں بچہ مہینوں ٹھہرا رہتا ہے۔ امانت رکھنے کی جگہ سے مراد شوہر کی صلب ہے جس میں نطفہ عارضی طور سے رہتا ہے، پھر ماں کے رحم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اب آئی ریلی ہوپ کہ آپ اشارتاً بات سمجھ رہے ہیں۔ پھر ماں کے رحم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہم نے مستقر اور امانت رکھنے کی جگہ کے بارے میں یہاں پہ پڑھا تو اس کا مطلب یہ ہے، ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سے کام لیں، اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کی کونپلیں اگائیں، دیٹ مینس پلانٹس۔ ان کونپلوں سے ہم نے سبزیاں پیدا کیں جس سے ہم تاہ بر تاہ دانے نکالتے ہیں، کھجور کے گابوں سے پھلوں کی وہ گچھے نکالتے ہیں جو پھل کے بوجھ سے جھکی جاتی ہیں، اور ہم نے انگوروں کے باغ اگائے اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ اب ایک چیز میں یہاں پہ اس آیت کے مفہوم میں بتانا چاہتا ہوں کہ پھلوں کی جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ کچھ پھل جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور کچھ ایک دوسرے کے ساتھ مختلف بھی ہوتے ہیں، بوتھ آر دا سیم ٹائم۔ ایک ایگزامپل کے ساتھ سمجھتے ہیں، انار جو ہے وہ میٹھا ہے، تربوز جو ہے وہ میٹھا ہے، مینگو جو ہے وہ میٹھا ہے، تینوں پھل میٹھے ہیں، ہے نا؟ بٹ یہ تینوں پھل کا جو ٹیسٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو سیم بٹ ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے، دکھنے میں بھی ڈیفرنٹ ہے، رنگ بھی ڈیفرنٹ ہے، بٹ ہے سیم، میٹھا پھل ہے میٹھا، دیکھنے میں ڈیفرنٹ، کھانے میں ڈیفرنٹ، کلر بھی ڈیفرنٹ، ماشاء اللہ تبارک اللہ، ان کی جو ڈریسنگ ہوئی ہے وہ بھی ڈیفرنٹ۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ماشاء اللہ تبارک اللہ یہ پیدا کیا ہے کہ ایک بیج آپ نے بویا، اس سے ایک درخت اگا، ٹھیک ہے؟ وہ بیج کا کلر الگ، مٹی کا کلر الگ، وہ درخت کا کلر الگ، پھر پتیاں اس میں وہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کونپلین، ٹھیک ہے؟ وہ پتیوں میں سے پھر وہ جھاڑ میں سے وہاں پہ اس کی ٹہنیوں پہ وہ پھل اگتا ہے، اور وہ پھل کا کلر الگ، وہ پھل کو کاٹو گے تو اندر الگ، اس کا ٹیسٹ الگ۔ اللہ اکبر! کتنا سوچنے والی بات ہے یہ، اگر آپ غور سے سوچو گے اس کے بارے میں۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! یہی تو بات ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں کہ ہم نے جو ہدایت ہے نا وہ علم والوں کے لیے رکھی ہے، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ جو غور و فکر نہیں کرتے، جو مست ہیں، وہ مزے کرنے دو ان کو۔ جب یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ان کے پھلوں اور ان کے پکنے کی کیفیت کو غور سے دیکھو۔ اللہ اکبر! جو میں نے بولا وہ چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ، الحمدللہ میرے کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آگے یہ آیت آنے والی ہے، میرے من میں یہ چیز آئی تھی، الحمدللہ وہی چیز یہاں پہ آگی آپ دیکھ لیجئے۔ جب یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ان کے پھلوں اور ان کے پکنے کی کیفیت کو غور سے دیکھو۔ لوگوں، ان سب چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور ان لوگوں نے جنت کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک کر دے لیا۔ اب جنت سے مراد ہے شیطان، اور یہ ان لوگوں کے لیے باطل عقیدہ کی طرف اشارہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو تمام اچھی چیزیں ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور تمام جو جانور ہیں، جو درندے ہیں، بچھو ہیں، سانپ ہیں، یہ سب جانور نے پیدا کیے، نعوذ باللہ، اور وہی ان کا خالق ہے۔ اللہ اکبر! ان لوگوں نے
بظاہر ان بری چیزوں کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے سے پرہیز کیا، لیکن اتنا نہ سمجھ سکے کہ شیطان خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ اکبر! اور وہ سب سے بری مخلوق ہے۔ اگر بری چیزیں شیطان نے پیدا کی ہوئی ہیں تو اس بری چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ حالانکہ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے اور سمجھ بوجھ کے بغیر اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراش لیں۔ حالانکہ اللہ کے بارے میں جو باتیں یہ بناتے ہیں وہ ان سب سے پاک اور بالا و برتر ہے۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کہاں ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں۔ اس نے ہر چیز پیدا کی ہے اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ لوگوں، وہ ہے اللہ جو تمہارا پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو۔ وہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ اس کی ذات لطیف ہے اور وہ باخبر ہے، یعنی اس کی جو ذات ہے وہ اتنی لطیف ہے کہ کوئی بھی نگاہ اس کو پا نہیں سکتی، کوئی نگاہ اس کو دیکھ نہیں سکتی، اور وہ اتنا زیادہ باخبر ہے کہ وہ ہر نگاہ کو دیکھ لیتا ہے۔ اب یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ اس میں ایک ایگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ اگر ایک چاند ہے، پوری دنیا زمین پہ جمع ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ پوری زمین پہ جو جمع ہوئی جو دنیا ہے، لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی بار میں چاند کو دیکھ لیں گے، رائٹ؟ چاند کی طرف دیکھ لیں گے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ وہاں سے ہم سب کو دیکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی لطیف ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہو کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت کا سامان پہنچ چکے ہیں۔ اب جو شخص آنکھیں کھول کر دیکھے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو شخص اندھا بن جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور مجھے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں سونپی گئی کہ ہر انسان کو کفر سے نکال کے مسلمان بنائیں اور اس کو جہنم کی آگ سے بچائیں، مطلب زبردستی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف پیغام پہنچانا، سمجھانا، دیٹس اٹ۔ سامنے والا پھر اس چیز کو سمجھے یا نہ سمجھے یہ ان کی خود کی ذمہ داری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری جسٹ کیا تھی کہ ان کی ذمہ داری تھی پیغام پہنچانا اور سامنے والے کو سمجھانا، دیٹس آل۔ اسی طرح ہم آیتیں مختلف طریقوں سے بار بار واضح کرتے ہیں تاکہ تم انہی لوگوں تک پہنچا دو، اور بالآخر یہ لوگ تو یوں کہہ کے اور باوجود اس کے یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ تم نے کسی سے سیکھا ہے۔ اب ہٹ دھرم قسم کے جو کافر تھے عرب کے، وہ بھی یہ چیز کہتے ہوئے بہت شرماتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بھی چیزیں بتا رہے ہیں اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے، وہ قرآن کا ذکر کر رہے ہیں اور قرآن کی آیتیں بتا رہے ہیں لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کا کلام بتا رہے ہیں۔ انہیں بھی یہ چیز کہنے میں انہیں شرم آتی تھی کہ یہ جو چیز کہہ رہے ہیں یہ خود سے کہہ رہے ہیں، خود کی ان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ اس کا ریزن سب سے بڑا یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی جو زندگی تھی نبوت سے پہلے کی، اس میں جو ان کا جو ریکارڈ تھا نا وہ ایک دم ٹاپ کلاس تھا، سب ان کی عزت کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے ایک تو یہ ایک ریزن تھا، اور دوسرا ریزن یہ تھا کہ سب کو یہ پتہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو اس وجہ سے وہ کس طرح سے اتنی زیادہ ڈیفیکلٹ اور اتنی زیادہ یونیک ایک ایسی آیتیں کیسے بیان کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ گھبراتے تھے اور یہ کہنے میں انہیں شرم آتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور جو لوگ علم سے کام لیتے ہیں ان کے لیے ہم حق کو آشکار کر دیں۔ اے پیغمبر، تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو وحی بھیجی گئی ہے تم اسی کی پیروی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان سے بے پرواہ ہو جاؤ۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ ہم نے نہ تمہیں ان کی حفاظت پر مقرر کیا ہے اور نہ تم ان کے کاموں کے
ذمہ دار ہو۔ اب یہ بات اگین وہی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایک ہی چیز لگائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے۔ جو لوگ اس پہ ایمان لائیں گے وہ جنتی ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے ڈر سنانا ہے۔ اللہ کے رسول کو صرف اور صرف یہی کرنا ہے کہ خوشخبری دینی ہے اور ڈر سنانا ہے، زبردستی نہیں۔ اور اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، وہ کوئی کچھ بھی غلط عمل کر رہے ہیں، اس کا جو بوال ہے، اس کی جو ذمہ داری ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ذمہ دار نہیں ہے اس چیزوں کے اوپر، وہ خود ذمہ دار ہیں ان چیزوں کے۔ مسلمانوں، جن جھوٹے معبودوں کو یہ لوگ اللہ کے بجائے پکارتے ہیں، تم ان کو برا نہ کہو، جس کے نتیجے میں یہ لوگ جہالت کے عالم میں حد سے آگے بڑھ کر اللہ کو برا کہنے لگیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے جو آج بھی ہم ٹی ویز، نیوز چینلز، بہت ساری جگہ پہ دیکھتے ہیں جہاں پہ الگ الگ دھرم کے لوگ بیٹھے ہوں گے۔ وہاں پہ ہمارا ایک مولوی صاحب بیٹھ جائے گا جس کو پوری سمجھ ہوگی نہیں، وہ اپنے حساب سے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کریں گے وہاں پہ۔ اگر ان کو سچ بتاؤ، اگر اس مولوی انکل کو سمجھ ہوتی، اگر انہوں نے یہ آیت پڑھی ہوتی، تو کیا وہ اس مجلس میں بھی بیٹھتا؟ جتنے بھی بڑے بڑے عالم ہیں، اچھے عالم، سمجھدار، قرآن پہ عمل کرنے والے، وہ لوگ کبھی بھی ایسے مجمع میں نہیں جاتے جہاں پہ ہمارے اللہ اور رسول اور ہمارے اسلام کے اوپر بات ہو رہی ہو، کبھی نہیں جاتے۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ جہاں پہ بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اسلام کے بارے میں غلط بات ہو رہی ہو، تو وہاں پہ بیٹھ کے آپ صفائیاں پیش کرو یا ان کے معبودوں کو غلط بولو، یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط۔ آپ کو ایسی مجلس میں بیٹھنا بھی نہیں چاہیے۔ ایسے جاہل لوگوں کو آپ کیا بتاؤ گے اسلام کے بارے میں؟ وہ کبھی سمجھیں گے بھی نہیں۔ اس دنیا میں تو ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے عمل کو اس کی نظر میں خوشنما بنا رکھا ہے۔ اگر کافر لوگ اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخی کریں تو ان کو دنیا ہی میں عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی ضد کی وجہ سے، ان کی بدعمالی کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے ہم نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اس دنیا میں، لیکن آخر و کار ان سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، اور اس دن ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ جو بھی وہ سب کچھ کرتے تھے اس دنیا میں، کیا وہ صحیح تھا یا غلط، اور ان کو ان کا پورا بدلہ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ پھر ان سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس لوٹنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں نے بڑی زوردار قسمیں کھائی ہیں کہ اگر ان کے پاس واقعی کوئی نشانی یعنی ان کا مطلب معجزہ آ گیا تو یہ یقین ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ ان سے کہو کہ ساری نشانیاں اللہ کے قبضے میں ہیں، اور مسلمانوں تمہیں کیا پتہ کہ اگر وہ معجزہ آ بھی گیا تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، جس طرح یہ لوگ پہلی بار قرآن جیسے معجزے پر ایمان نہیں لائے۔ ہم بھی ان کی ضد کی پاداش میں ان کے دلوں اور نگاہوں کا رخ پھیر دیتے ہیں اور ان کو اس حالت میں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ الحمدللہ 110 آیتیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں سورہ الانعام کی، آخری 55 آیتیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم کمپلیٹ کریں گے، اور اس کے بعد نیکسٹ سورہ انشاءاللہ۔ اور میں سچ بتا رہا ہوں، مجھے اتنا کچھ سیکھنے مل رہا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ آئی ایم ویری شیور جتنے بھی لوگ اس چیز کو اسٹارٹ ٹو اینڈ تک دیکھتے ہوں گے ان کو بھی سیکھنے ملتا ہوگا۔ بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ والا جو قرآن ہے یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ تو یہ والا جو قرآن ہے یہ میں نے لیا ہے گپ بک اسٹور سے، حذیفہ بھائی سے۔ انشاءاللہ ان کا نمبر یہ ہے، یہ نمبر پہ آپ ان کو کانٹیکٹ کریں، اسکرین شاٹ بھیج دیجئے، ٹھیک ہے؟ میں نے جب ایسے قرآن کیا تھا نا، اس کا اسکرین شاٹ بھیج دینا، ان کو بولنا یزدان بھائی نے بولا ہے، وہ آپ کو قرآن بھیج دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ آئی ریئلی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔